सब लोग अक्सरियत में मेजॉरिटी में ये गुफ्तगू कर रहे हैं 8 अप्रैल का सूरज ग्रहण क्या असरात रखेगा। पे हमने गाजी की जूतियों के सदके अलग से सेगमेंट किया है और भी सारी दुनिया में लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सेगमेंट एक्सक्लूसिवली इस सब्जेक्ट और इस फिक्र के बारे में है कि सोलर इक्लिप्स के बाद के जो असरात इंसानी ज़िंदगी पर, इंसानी माशरती ज़िंदगी पर, उसकी इकनॉमिक पर और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो डेट ऑफ बर्थ के फ्रेम में पैदा हुए हैं उन पर वो किस तरह मुरतब होगा कि दुनियावी तौर पर आप हैरान रह जाएंगे जितनी वो कंट्रीज़ जिनको एक सर्टन ईरा तक लोग ये कहते आए थे कि ये अंडर डेवलप्ड हैं, इस सूरज ग्रहण के बाद उन्हें आप तेजी से तरक्की करता देखेंगे। पाकिस्तान खातिर ख्वाह हद तक तरक्की करेगा जो हमें अब तक हमने 70-72 सालों में 75 सालों में नहीं की। उसमें हिंदुस्तान है, इंडिया, उसमें बांग्लादेश है, उसमें इवन आप अफ्रीकन कंट्रीज को भी देखेंगे। ये तमाम ऐसे लोगों के लिए भी सक्सेस का साल होगा जिनकी बर्थ अप्रैल, मई, जून के शुरू तक या फिर दिसंबर और जनवरी की 15 तक हुई है। लिहाजा अगर इन मंथ्स को देखा जाए तो ये एरीज, टॉरस और कैप्रिकॉर्न के मंथ बनते हैं। अगर ये आपका स्टार है, अगर ये आपका बर्थ सिंबल है, अगर आपका ये बर्थ साइन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए खुशखबरी है। ये साल उन्हें ज़मीन से उठाकर समझ ले अर्श की और तरक्की की बुलंदियों पर ले जाएगा। इसके साथ साथ ये बहुत गर्म तरीन आने वाले चंद साल होंगे जो 8 अप्रैल 2024 के बाद शुरू होंगे और वेपोराइजेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होगा। जितने भी अलास्का और जितनी भी कोल्ड कंट्रीज हैं, ये उनकी बर्फ़ के पिघलने की मेल्टिंग पॉइंट के बहुत राइजिंग और फॉलिंग टेम्परेचर्स में शुमार होगा। ये बहुत ज़्यादा रिश्तों के टूटने का भी साल होगा। माजरत के साथ अल्लाह किसी को तलाक खुला ना दे, लेकिन मार्क माय वर्ड, क्योंकि शैतान इतना ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा कि इन साल, 2 साल, 3 सालों में बहुत रिश्ते टूटेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवस्समीउल अलीम, हुवल गफूरुर रहीम, हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाजी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। सब लोग अक्सरियत में, मेजॉरिटी में ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि 8 अप्रैल का सूरज ग्रहण क्या असरात रखेगा, आ रहा है, किस वक्त शुरू होगा, पेनिकल पर होगा यानी पीक पे होगा और कब उसे ज़वाल होगा। इस पे हमने गाजी की जूतियों के सदके अलग से सेगमेंट किया है और भी सारी दुनिया में लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सेगमेंट एक्सक्लूसिवली इस सब्जेक्ट और इस फिक्र के बारे में है कि 8 अप्रैल के बाद क्या होगा, यानी व्हाट आर गोइंग टू बी द आफ्टरमैथ्स, आफ्टर इफेक्ट्स, एनफोर्समेंट्स ऑफ द सोलर इक्लिप्स। कि सोलर इक्लिप्स के बाद के जो असरात इंसानी ज़िंदगी पर, इंसानी माशरती ज़िंदगी पर, उसकी इकनॉमिक पर और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसके इन्फ्लुएंशियल डिसीजंस पे, लोगों की मुख्तलिफ जो डेट ऑफ बर्थ के फ्रेम में पैदा हुए हैं उन पर वो किस तरह मुरतब होगा। इंसानी ज़िंदगी पे ये सूरज ग्रहण क्या असरात मुरतब करेगा। देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजिकल जो एम्फेसिस है, ना मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और ना मैं उन पे बात करता हूँ, वो एक अलग सब्जेक्ट है और आपको अगर उस पे बात सुननी है तो आप एस्ट्रोलॉजर से उनकी एस्ट्रोलॉजिक्स पे आप सर्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये बात ज़रूर हदिया करूँगा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्लाह पाक ने
کائنات کی کوئی چیز بھی بے معنی تخلیق نہیں فرمائی، ہر چیز کے معنی ہیں. جس چیز کو بھی اللہ پاک نے کرافٹ کیا ہے، سو اللہ پاک نے ہر چیز کی تخلیق میں کوئی نہ کوئی ہڈن، کوئی نہ کوئی واضح عیاں اور نہاں، یعنی کہ کچھ چیزیں چھپی ہوئی، کچھ چیزیں افشاں ہیں، ان کی حقیقت رکھی ہے. سو میں عام لوگوں کی کنونشنل روایات کے مطابق کہ ہر چیز شرک ہے، بدعت ہے، اللہ سے مانگو، میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. یہ تو بے وقوفوں والے جملے ہیں. اللہ ہی دینے والا ہے، وہ اللہ کے سوا اور کون ہے دینے والا؟ یہ بات تو کہنی بھی نہیں چاہیے. یہ تو ایک مومنہ کا یقین ہے کہ خدا وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کائنات کا خالق ہی نہیں ہے. یہ تو انڈرسٹینڈیبل، ایک آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. لوگ پھر کیوں ایسی بات کرتے ہیں؟ مسلمان کو ہی مسلمان کہتا ہے نہیں دینے والی اللہ کی ذات ہے. یہ وہ سب سے بڑا جرم ہے جس نے فرقوں میں لوگوں کو تقسیم کیا ہے. یعنی بچوں کو یہ سوچنے میں مجبور کیا کہ شاید کوئی غلط کر رہے ہیں. وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے کیا وہ رسول پر، علی پر، اہل بیت پر ایمان نہیں رکھتے؟ ہم مسلمان ہی اپنے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو کوئی بات بھی فیتھ پہ آتی ہے کہتے ہیں نہیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں. یہ جملہ نہ کہیے. یہ جملے دوری پیدا کرتے ہیں، باؤنڈریز لاتے ہیں، ایک آؤٹ سکرٹس اور پیرامیٹرز آف ڈسٹنس کرتے ہیں. انسان کو، مومن مومنہ کو، مسلمان کو اللہ پاک ایسا نہیں چاہتا. وہ قریب چاہتا ہے، محبت سے چاہتا ہے، شرک سے نزدیک چاہتا ہے. تو آپ ایک دیوار کی مانند کیسے بنیں گے جب دیواریں بنائیں گے دوسروں کے درمیان میں؟ جو سب سے زیادہ سورج گرہن کے بعد سوشولوجیکل اثرات ہوں گے وہ تمام ان کنٹریز میں ہوں گے جو کہ انڈر ڈیولپڈ ہیں. حیرت کی بات ہے کہ دنیاوی طور پر آپ حیران رہ جائیں گے جتنی وہ کنٹریز جن کو ایک سرٹن ایرا تک لوگ یہ کہتے آئے تھے کہ یہ انڈر ڈیولپڈ ہیں، اس سورج گرہن کے بعد انہیں آپ تیزی سے ترقی کرتا دیکھیں گے. میں اس میں تھوڑا سا ہائی لائٹ ٹچ کر دوں. آلڈو ہم پاکستان سے ہیں، ہم انڈر ڈیولپڈ ہیں، لیکن ہماری انڈر ڈیولپڈ ہونے کے باوجود بھی پاکستان خاطر خواہ حد تک ترقی کرے گا جو ہمیں اب تک ہم نے 70-72 سالوں میں، 75 سالوں میں نہیں کی. اس میں کچھ بہتری آئے گی، لیکن جو ہم سے اور بہتر کنٹریز ترقی کر جائیں گی اس میں ہندوستان ہے، انڈیا، اس میں بنگلہ دیش ہے، اس میں ایون آپ افریقن کنٹریز کو بھی دیکھیں گے، اس میں آپ صومالی کنٹریز کو بھی دیکھیں گے، جو انڈر پریولیجڈ کنٹریز ہیں آپ ان کو بھی دیکھیں گے کہ ان کا پروگریشن آیا ہے، ان کا پروگریس آیا ہے. اور پھر آپ لوگوں کو مائیگریشن میں بھی دیکھیں گے. اس سورج گرہن کے بعد جو فینومینل اثرات ہوں گے وہ ایسے ینگ لڑکے لڑکیوں کی طرف ہوں گے جن کی ایجز 17 سے 32 کے درمیان میں ہوں گی. اور میری بات دن تاریخ کے ساتھ نوٹ کر لیجئے گا اور مجھے پورا ایک سال اس سورج گرہن یعنی اپریل دی 8 2024 کے بعد دیجئے گا، اور ٹھیک ایک سال بعد 2025 کی 8 اپریل کو دیکھ لیجئے گا کہ اس ایک سال میں اللہ کے حکم سے آل رسول کی جوتیوں کے صدقے جو کچھ میں نے آپ سے کہا تھا اس میں کتنی صداقت تھی. سو وہ لڑکے لڑکیاں جن کی ایجز 17 سے 32 کے درمیان میں ہوں گی، لائکلی ہے کہ وہ اپنی کنٹری کو چھوڑ دیں گے اور ایسی کنٹریز ہجرت کر جائیں گے جو کہ ڈیولپڈ، آلریڈی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. اور وہ ینگ سولز جو کہ انٹرپرنورز ہیں، جو ایک نئے بزنس وینچر کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، یقین کریں وہ ایک ڈپینڈیبلٹی سے، وہ ایک انفرادی انفراسٹرکچر کو رکھنے کی بنیاد رکھیں گے. یہ سال ایک سال یعنی اپریل 2024 کے بعد سے 2025 کی 8 تک ایسے لوگوں کے لیے فینومینل سکسیس کا سال ہوگا جو خود کام کرتے ہیں، جو سیلف ایمپلائڈ ہیں، چاہے وہ لڑکی ہیں، چاہے وہ لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، عورت ہیں، عورتیں ہیں، بھائی ہیں، مرد ہیں. وہ جو سیلف ایمپلائڈ ہیں ان کو یہ بہت بہتری اللہ کے حکم سے بخشے گا. یہ تمام ایسے لوگوں کے لیے بھی سکسیس کا سال ہوگا جن کی برتھ اپریل، مئی، جون کے شروع تک یا پھر دسمبر اور جنوری کی 15 تک ہوئی ہے. لہٰذا اگر ان منتھس کو دیکھا جائے تو یہ ایریز، ٹورس اور کیپریکون کے منتھ بنتے ہیں.
اگر یہ آپ کا سٹار ہے، اگر یہ آپ کا برتھ سمبل ہے، اگر آپ کا یہ برتھ سائن ہے، تو الحمدللہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں باقی 9 جو برج ہیں، جو باقی 9 سٹارز ہیں وہ زوال میں ہوں گے، نہیں، یہ ان کو سگنیفائی کرے گا. اگر میں یہ کہہ دوں تو میری بات مختصر ہو جائے گی اور آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یہ سال انہیں زمین سے اٹھا کر سمجھ لیں عرش کی اور ترقی کی بلندیوں پر لے جائے گا. اگر آپ لڑکی ہیں اور اگر آپ لڑکے ہیں اور آپ اپریل، مئی یا دسمبر، جنوری کے درمیان میں بورن ہوئے ہیں تو یقین کریں آپ کی اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ اس سال آپ کو خوشیاں، آپ کو صاحب اولاد، اور اگر آپ مرد ہیں، لڑکے ہیں، تو آپ کو نکاح، ازواج، زوجیت، اور آپ کو انشاءاللہ ایک نئی زندگی کی، فیملی کی بنیاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے لیے یہ بہترین ایرا ہوگا ایک نئی زندگی کی شروعات کے لیے. جو آلریڈی میرڈ ہیں ان کو اس سال میں اگر اللہ لڑکی دے یا لڑکا دے تو یقین کریں وہ ان کے لیے ایک اتنا بڑا بینچ مارک ہوگا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ وہ لڑکی یا وہ لڑکا ان پیرنٹس کی سگنیفیکنس کا سمبل ہوگا اور اس بچے کی وجہ سے ان کی فیملی کی شہرت ہوگی. یہ سال پھر سورج گرہن کے بعد بہت بڑی انٹرنیشنل اکنامک ریفارمز بھی لائے گا. میں اس میں غزہ میں اہل فلسطین کے لیے بھی بہت ہیومنگس چینجز آتا دیکھتا ہوں. شاید اللہ کرے جو چینجز میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک انٹرنیشنل سوسائٹی اور جتنے بھی ہیومن رائٹس سوسائٹی کی ایکٹیوسٹ سوسائٹیز ہیں، شاید ان کی پیش رفت اور محنتوں کے بدولت انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہوش آئے گا اور سب لوگ اہل غزہ کے لیے کام کریں گے، ان کے لیے بات کریں گے، ان کے لیے آواز بلند کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے بچیاں جو آلریڈی کسی اچھے بہتر ڈیسیجن میکنگ عہدے پر فائز ہیں، یہ ان کے لیے بھی پروموشن یا ترقی کا سبب ہوگا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، جیسا میں نے کہا کہ وہ لوگ جو سیلف امپلائڈ ہیں ان کے لیے بہتری اور ترقی کا ضامن ہوگا. سورج گرہن کے بعد جو نیکسٹ ایئر اس سے 2 سال سے 3 سال آئیں گے وہ ایسی کنٹریز کے لیے بھی ایک ہیومنگس چینج ہوگا کہ وہ خواہ کوئی بھی اقتدار رکھتے ہیں، ان کا لیڈرشپ کوئی بھی ہو، شاید وہ ایسا چینج آئے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یا ان کی کنٹری کے لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ایسا چینج یا ایسا ٹرم آئل، ایسا فلکس یا ایسی ٹرانسفیگریشن جسے کہتے ہیں اردو میں کایا پلٹ جانا، ان کی کنٹری کے ساتھ ہو گئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ملٹری ڈیسیجنز بھی لیے جائیں گے اور یہ ایسے ملٹری ڈیسیجنز ہوں گے تمام کنٹریز کے، خاص طور پر ایشین کنٹریز میں، جو کہ ہماری باؤنڈریز کو ری ڈیفائن کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت گرم ترین آنے والے چند سال ہوں گے جو 8 اپریل 2024 کے بعد شروع ہوں گے، اور میں ان کو اگلے 2-3 سالوں تک دیکھوں گا کہ یہ گرمی کی شدت میں جائیں گے. اور آپ اینتھروپولوجسٹ سے یا پھر آپ میٹیریولوجسٹ والوں سے اگر جو کہ جتنی بھی ویدر فورکاسٹ کرتے ہیں ان سے کنسلٹ کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ٹیمپریچر بہت رائز ہوں گے اور ویپورائزیشن کا پروسیس بہت زیادہ ہوگا. جتنے بھی الاسکا اور جتنی بھی کولڈ کنٹریز ہیں یہ ان کی برف کے پگھلنے کی میلٹنگ پوائنٹ کے بہت رائزنگ اور فالنگ ٹیمپریچرز میں شمار ہوگا. یعنی کہ وہ خطے یا وہ سرزمین، وہ علاقے جو کہ سمندر پیننسلا یا عریبین سیز کے نزدیک ہیں، لائکلی ہیں کہ وہ بہت زیادہ برسات دیکھیں گے یا سیلاب دیکھیں گے، آندھیاں دیکھیں گے، طوفان دیکھیں گے. سورج گرہن ان پہ بھی بہت اثرات مرتب کرے گا. سورج گرہن کے بعد آنے والا ایک سال یا 2 سال، شروع کے 3 سال بہت زیادہ ہیومن ریس میں اضافے کا بھی سبب ہوگا. یہ بہت زیادہ رشتوں کے ٹوٹنے کا بھی سال ہوگا. معذرت کے ساتھ اللہ کسی کو طلاق خلا نہ دے، لیکن مارک مائی ورڈ، کیونکہ شیطان اتنا زیادہ ایکٹیویٹڈ ہوگا کہ ان سال 2 سال 3 سالوں میں بہت رشتے ٹوٹیں گے.
منگنیاں ٹوٹیں گی, نکاح ٹوٹیں گے, بات ٹوٹیں گی, طلاقیں ہوں گی, خلا ہوں گی. ہمیں اس کے لیے پہلے سے مینٹلی, مورلی, اسپرچولی, ایموشنلی پریپیئر ہونا ہے, اور اس کے حساب سے صدقات خیرات کرنے ہیں. اس کو سوچ کر کسی بھی ڈیسیژن کو کرنا ہے کہ اس میں یہ چیزیں اپنی شدت کے عروج پر ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ سورج گرہن کے بعد آنے والے مزید اثرات جو ہوں گے انسانی زندگی پر, ان کو مجبور کریں گے کہ وہ ایسے ڈیسیجنز لیں جو کہ سوشل اکنامک فورمز پہ یا سوشل اکنامک ریفارمز ہیومن ریس کے لیے لا سکے. میں ان میں ایسی کنٹریز کو بھی دیکھتا ہوں جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, اگر وہ ایسی سوشل ریفارمز لاتی ہیں جس سے امیگریشن کے راستے کھول دیے جائیں, تو بہت سارے لوگ جو انڈر ڈیولپڈ یا انڈر پریولیج کنٹریز میں ہیں وہ مائگریٹ کر کے جا سکتے ہیں اور واپس اپنے ملک کو آ کے نرش کر سکتے ہیں. ہر ملک کے ویزا کے لیے مشکلات ہوتی ہیں, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سورج گرہن کے بعد آنے والے جو چند سال ہیں وہ امیگریشن میں اتنے دروازے بچے بچیوں کے لیے, اور وہ لوگ جو آلریڈی اسپاؤس باہر ہے, اور اگر لڑکی یہاں ہے مرد باہر ہے, یا لڑکی باہر ہے مرد یہاں ہے, تو وہ ان کے لیے ان کے فیانسے ویزا کی ایکنالجمنٹ کے ان کے مل جانے کا بھی سال ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو آلریڈی طلاق یافتہ ہیں ان کے بھی ملنے کا چانس ہوگا, ان کے بچھڑے ہوئے کو بھی ملنے کا سال ہوگا. وہ لوگ جو خاص طور سے قید ہیں, کانسنٹریشن میں ہیں, اریسٹڈ ہیں, یقین کریں نہ صرف وہ آزاد ہو سکیں گے بلکہ جن کے لمبے سینٹنسز ہیں ان کے آسانیوں کا سال ہوگا. سورج گرہن کے بعد کے جو سال ہوں گے, میں اس میں امت کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جب بھی سورج گرہن آئے طویل سجدے کیا کرو. اور یہی وجہ ہے کہ سوشل فورمز پہ, سوشل ایپس پہ, سوشل میڈیا پہ لوگ یہ باتیں تو کہہ رہے ہیں نماز قصاف پڑھو اور یہ پڑھو وہ پڑھو, لیکن یہ بہت کم لوگ بات کر رہے ہیں کہ طویل سجدہ کیا جائے. طویل سجدہ ایکسکلوسیولی ہمارے نبی نے, علی نے, اہل بیت نے پرسکرائب کیا ہے, تشخیص کیا ہے سورج گرہن کے لیے. یعنی آپ نماز کے بعد نوافل کی صورت میں صدقہ خیرات کر کے لمبا سجدہ کریں, سبحان ربی الاعلیٰ 100 دفعہ پڑھ لیں اور اس میں جا کر دعا کریں. یہ آپ کو سورج گرہن کے بعد آنے والے اثرات سے بچا لے گی. اور عام نماز میں بھی جو 3 بار پڑھتے ہیں تو آپ زیادہ بار پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا لمبا, تھوڑا سا نارمل سے لمبا سجدہ ہو سکے, تاکہ آپ کی باقی نمازیں بھی اس سکون سے, اس انٹینشن سے ادا ہو سکیں کہ اللہ پاک ہمیں نبی, علی اور آل رسول کی جوتیوں کے صدقے پناہ اور امان میں رکھ. اس دعا کے ساتھ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ غازی سے کہ اللہ پاک اس سورج گرہن کے بعد آنے والے سالوں کو غزہ, اہل فلسطین اور مسلمانوں کے لیے, انسانیت کے لیے حضرت ظہور امام مہدی, ظہور امام زمانہ کا سال ہو. بحق غازی یا غازی. کینسر ہو گیا تھا تو یہی غازی بابا میں آئی ہوں, بھائی جان سے میں نے دوا لی, ان سے مجھے 2 دفعہ میں دوا لے کے گئی, بالکل مجھے بہت شفا ہے. غازی بابا نے مجھے بہت آرام دیے ہیں, فی سبیل اللہ. 1 پیسہ نہیں, کچھ بھی نہیں, نہ بچوں نے لیا اور نہ ہی تو بابا جی نے لیا, نہیں. میرا نام علی محمد ہے, میں اورنگی ٹاؤن سے بلانگ کرتا ہوں, اور میں یہاں پہ تقریباً 18 سے 20 سال ہو گیا میرے یہاں سے علاج کراتے ہوئے. ماشاءاللہ سے میں نے ہر چیز کا علاج کرایا, ہر چیز سے شفا یاب ہوا. بھائیوں کے پاس سے اتنی شفا یاب ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری پوری فیملی, میرا پورا خاندان یہاں سے, میرے دوست احباب, تمام رشتہ دار سب جو ہے نا یہاں سے آ کے دوائیاں لے کے جاتے ہیں, اور سب ماشاءاللہ سے صحت یاب ہوتے ہیں. کوئی 1 پیسہ نہیں ہوتا, صرف غازی بابا کے صدقے ہمیں شفاعت ملتی ہے, اور بھائیوں کے بڑے کرامات ہیں. جزاک اللہ, بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ انہیں ہر معاملے میں کامیابی عطا فرمائے, ہماری دعا ہے. اور غازی بابا زندہ باد. As you reach him, you must acknowledge him that Bhaijan from Darbar Imamzada Abdullah Shah Ghazi had recommended you.
see inshallah ta'ala, and he is not going to charge any profit from you, but the cost of Islam only, inshallah. Make sure you get your size to him, and he's going to make it available for you within 7 days. अम्मी जी बिल्कुल नहीं घबराएं, बिल्कुल नहीं घबराइए, बेहतरी के साथ। मुझे इनकी कोई रिपोर्ट है, ये बताएं कि कितने अरसे से ये फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला है? फेफड़ों का कैंसर का हमें तकरीबन 2 महीने पहले पता मैं चला। छोड़ दे, मैं देख, ये तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है इसमें, तो इनको बमुश्किल सांस आ रहा है, यानी कि और सिलेंडर पर ऑक्सीजन लाइफ सपोर्ट पर है। जी, कितने अरसे से? ये तकरीबन 1.5 महीना। बताइए हुकुम, ऊँचा बोलें। कोई भी रिपोर्ट्स हैं मुझे दिखा दें। भाई बहन, मैं आपके हस्बैंड को ले जा रहा हूँ, सारी चीज़ें दवाइयाँ समझा कर इनको दे रहा हूँ। आपको महीने में एक बार सरकार अब्दुल्ला शाह गाजी आना है सलाम करने, भाई साहब लेकर आएंगे। इतनी हैवी पेन के अंदर आम पैनाडोल पोस्टान भी आपको असर नहीं करेंगी। महीने में 2 बार सरकार अब्दुल्ला शाह गाजी आना है सलाम करने। आप रिक्शा नीचे पार्किंग एरिया में पार्क करें, अपने हिस्से के फूल किसी के हाथ ऊपर भिजवा दें, गाजी बाबा सलाम करके कोई नीचे। सुबह दोपहर शाम 1 घूंट पानी में 10 कतरे दुरूद शरीफ पढ़कर दम करें और दवा पी लें। 4 महीने की 4 बोतलें हैं, चारों खत्म हो जाएं, बगैर टोकन आए, पुरानी दवा दें, आधे घंटे में नई दवा दें। मुर्दों को भी जिंदा होते देखा, अल्लाह आसान करेगा। नाउम्मीदी का सवाल ही नहीं है, नाउजुबिल्लाह। आप भाईजान के पास नहीं आए, आप इमाम ज़ादा के पास आई हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। या गाजी